Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner with new video and I am your host. So welcome back our channel. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जनाब आज हम इश्क के जुनून का खुलासा करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि राहिम ने सबको मामू बना दिया एमन से शादी करके। तो अब यह है कि मतलब वो अपने घर भी ले आया, सारा कुछ हो भी गया। फिर मामू फ़ारूक जो है उसने ऑलमोस्ट जो है ना वो मना भी लिया। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इश्क के जुनून की जो मेरी लास्ट वीडियो थी कि ग्रैंड रिसेप्शन जो है वो अनाउंस हो गई थी। अब ग्रैंड रिसेप्शन जब हो रही थी तो उसमें एज़ यूजुअल एमन जो है उसने मैस क्रिएट कर दिया और उसको फिर फ्लैशबैक्स भी आना शुरू हो गए और सारा वो सीन चला। खैर जी, अब इसमें जब आगे चलते हैं इसमें तो देखते हैं कि जी एक फ्लावर फाइट का सीन आ जाता है। इंतहाई कोई चाइल्डिश किस्म का वो सीन था जो क्रिएट किया गया था, जिसके कोई तुक नहीं बनती थी। बट एनीवेज एक मुझे जो आफिया है उसका जो उसने इतनी लेविश किस्म की जो रिसेप्शन थी उस पर जो उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो उसका सेट था वो इंतहाई ऑर्डिनरी था। मतलब वो तो कुछ अजीब सा सीन हो गया था, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि वो उसने क्या वो सेट पहना हुआ है। बट एनीवेज इन सारी चीज़ों से होते हुए जनाब जी पहुंच गए हम के जो मीटिंग आ रही है इस्लामाबाद में उस पे। तो उसमें आफिया जो है वो कहती है कि जी राहिम को भेज दो। तो उसके तो ख्याल में ये होता है ना कि एमन नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि राहिम कह देता है नाश्ते की टेबल पे जी नहीं, एमन मेरे साथ जाएगी। तो वो उसके लिए बड़ा शॉकिंग होता है। वो कहती है अच्छा हनीमून का हनीमून और बिज़नेस का बिज़नेस। तो फिर खैर उन दोनों को तो पता ही होता है कि ये आपस में एक दूसरे को क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट मारते हैं ना एक दूसरे को। अच्छा वो तो हो गया जनाब। अच्छा वो लेके भी आ जाता है, लेकिन मतलब वो फ़ाइल भी ले आता है क्योंकि उसने बताया जाता है कि उसने ऑलरेडी इस्लामाबाद में कोई डॉक्टर है तो उससे बात की हुई है। अब आफिया बेगम जो है वो पहुंच जाती है एमन के पास कि जी मेडिसिन तुम खाना और राहिम को ये पता ना चले तो वो पता ना चले, राहिम को मतलब कि मेडिसिन का पता ना चले कि तुम कौन सी ले रही हो। लेकिन राहिम जो है वो भी उसको डाउट तो होता ही है कि क्या वजह, इसीलिए वो फ़ाइल भी ले आता है उसकी मदर से जाके। फिर जनाब जी लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि पूरी जो रिसेप्शन थी उसमें मामू फ़ारूक किधर गया? और पा फ़ारूक तो आया ही नहीं बीच में। मतलब उसके बगैर रिसेप्शन हो गई है जिसके लिए कि उसने इतने मुश्किल से मनाया था अली नवाज़ को। तो वो रिसेप्शन पा फ़ारूक के बगैर ही हो गई है। चलो खैर पता नहीं कहीं बिज़ी होगा। अच्छा फिर जनाब वो दिखाते हैं कि जी मीटिंग तो इस्लामाबाद में थी, लेकिन ये लोग तो मरी पहुंच गए, एमन और राहिम ये तो मरी पहुंच गए। सीन तो मतलब मरी के थे, जो रोड्स थी वो भी मरी की थी। बट एनीवेज इस्लामाबाद से मरी का कोई इतना लंबा रास्ता भी नहीं है। अच्छा जी, अब जनाब वो प्रेजेंटेशन देता है, वो कोई 2-4 सेकंड की प्रेजेंटेशन थी। वो देने के बाद वो बैठ जाता है और फ़ोन करना शुरू करता है। एमन के पास फ़ोन नहीं होता, वो फ़ोन अटेंड नहीं करती और वो भागा हुआ जाता है एमन के पास और एक बड़ा वार्म सा हग करता है, जो कि मतलब उस सीन में अच्छा लग रहा था। और लोग भी काफ़ी कर रहे थे जी, अप्रिशिएट कर रहे थे इस चीज़ को कि भाई फाइनली कुछ तो मतलब इनके रिलेशन में कुछ नज़र आ रहा है। बट एनीवेज अच्छा उसके बाद एक सीन आता है जिसमें वो दोनों स्ट्रेंजर बन जाते हैं और वो कहती है कि तुम अगर मुझे प्रपोज़ करोगे तो कैसे करते। अब ये सीन देख के मुझे तो वो मूवी याद आ गई जो कुछ अर्सा पहले आपको भी याद होगा कि एक मूवी चली थी लौंग लाची, और उसका वो ऐसे ही डायलॉग उसमें थे तो उनकी शादी हो गई होती है, उसके बावजूद वो जो हीरोइन होती है वो हीरो को कहती है कि मैं चाहती थी कि पहले प्यार होंदा तो फिर ब्याह होंदा। तो वो उसके बाद वो गाना आ जाता है जो कि हर शादी में वो गाना चला।
بٹ اینی ویز، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو سین اس ڈرامے میں پکچرائز کیا گیا وہ بالکل وہ انگلش موویز ٹائپ تھا. اور ایک اور بھی کوئی مووی تھی ہمارے پڑوسی ملک کی ہی، اور اس میں بھی میرے مائنڈ میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا کہ کون سا ہیرو تھا جس کی اسی ٹائپ ہی کی کچھ سینس تھے اس مووی میں جو یہ راہم ہمارا کر رہا تھا. بٹ اینی ویز کبھی وہ بھی وہ اس پہ بینچ پہ چڑھ جاتا تھا، کبھی ٹیبل پہ چڑھ جاتا تھا، تو ایسے ہی وہ سین تھے اور یہی سیم اس میں چل رہا تھا. بٹ اینی ویز اچھا جی، پھر وہ ایک سین دکھایا گیا اور بڑا جی ڈریمی سا لگ رہا تھا. خیر اچھا تھا، جو جتنی ٹینشن ڈرامے میں چل رہی تھی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا مطلب انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈرامے کی وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی. اور وہ ایمن جو ہے اس کو بھی کچھ وہ راہم پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئی ہے جو دکھایا جا رہا ہے. لیکن اچانک سے اس کو جناب وہ دوبارہ سے رات وہ سوتے ہیں. اچھا چلو ہنی مون کا یہ تو ہوا کہ وہ جو پہلے صوفے پہ سوتا تھا اور وہ بیڈ پہ سوتی تھی ایمن، جو کہ بعد میں انہوں نے کر بھی لیا تھا کہ ایک دن اب وہ صوفے پہ سوئے گا اور صوفے پہ سوئے گی اور وہ بیڈ پہ سوئے گا. تو اس کو جو ہے نا وہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن جب وہ ہنی مون پہ آئے ہیں تو ہوٹل میں بھی وہ بیڈ پر ایک ساتھ سو رہے تھے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ مطلب راہم جو ہے وہ اس کا تکیہ، اس کا پلو جو ہے وہ پاؤں کی طرف تھا. اور خیر وہ ایک دم سے پھر اس کو فلیش بیکس آنے شروع ہوتے ہیں رات میں سوئے ہوئی. اور اس میں ایک وہ دکھاتے ہیں کہ بھی راہم جو ہے وہ ایک بڑے اچھے سے نا اس کو حق کر کے اور اسے بڑے پیار محبت سے نا اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے اور اس کو مطلب آہستہ آہستہ اس طرح اس کو ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے اور اس پہ ٹرسٹ بھی کرے یہ جو ہے ایمن. لیکن یہ کہ ایمن بھی تو کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے نا. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ایمن پہ. ویسے ایک چیز کا مجھے بڑا غصہ آتا ہے بھائی، جب تمہیں عافیہ نے بتا دیا کہ راہم اڈاپٹیڈ ہے تو پھر تم کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ تمہارے ساتھ کیسے سنسیئر ہوگی، جو کہ اس کو سیو کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو صرف، چلو ٹھیک ہے وہ اس کو تو نہیں پتہ کہ وہ اس کو سیو کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو سیو کر رہی ہے شہروز کو، لیکن اس کو کم از کم اتنا تو اس کا دماغ ہونا چاہیے نا کہ وہ جب اس کو میڈیسن دے رہی ہے اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے تو وہ اس کی بیلفیشر نہیں ہو سکتی. لیکن اب ایمن جو ہے وہ اپنا مطلب دماغ تو استعمال ہی نہیں کرتی، اس کو جیسے عافیہ کہتی ہے وہ اسی طرح سے ہی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، وہ اسی طرح سوچتی ہے. پھر اب کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ میڈیسن پہ آ کے ڈاؤٹ ہوتا ہے، جیسے راہم کو بھی ہوا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جب وہ کراچی میں ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے بھی جاتا ہے، تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ یہ میڈیسن صحیح نہیں ہے. اور جی اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہے وہ یہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آپ کو صحیح بتا سکتا ہے. تو کیا مطلب وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ اپنا دماغ ہی استعمال نہیں کر رہی اس ٹائم پر بھی کہ جب اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس طرح کی ون بائی ون کر کے، تب بھی یہ مطلب خود سے نہیں اس چیز کو کر رہی کہ کنسیڈر ہی نہیں کرتی اس بات کو کہ عافیہ جو ہے وہ مجھے صحیح گائیڈ نہیں کر رہی یا میری ویل وشر نہیں ہے. وہ پھر بھی جو ہے نا راہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی. لیکن چلیں آگے چل کے وہ اسی چیز کو میں حال ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا اس جو ہے وہ اتنی جو ایکسٹریم پہ یہ چیز گئی ہوئی ہے اس کے لیے ہنی مون پلان کیا ہے اس نے. بہانہ تو اس کا ہنی مون کا ہی ہے راہم کا، لیکن میٹنگ کا بہانہ کر کے وہ اس کو لے کے آیا کہ ڈاکٹر کو وہ دکھا سکے. خیر جی وہ پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہاں پر بھی جا کے وہ اس کو ڈاؤٹ ہی کر رہی ہے. اس کو مطلب یہ ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ابھی بھی کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے. ٹھیک ہے راہم تو مطلب راہم کی بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ تو ہونی شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کا پرائمری پرپس جو ہے وہ ایمن وہ یہ ہے کہ ایمن اس کو ٹرسٹ کرے اور وہ مطلب اس جگہ تک اس کو لے کے جائے کہ اس کو سب کچھ ریکال ہو اور اس کو پتہ چلے کہ جو انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ راہم نے نہیں کیا تھا.
لیکن وہ وہاں پر بھی ڈاکٹر خیر چلو اس کے سامنے تو بات نہیں کرتا، بعد میں وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ میڈیسنس کی وجہ سے اس کو یہ سارے پرابلمس فیس کر رہی ہے۔ تو وہ جب باہر آتا ہے ڈاکٹر کے پاس سے تو جناب ایمن پھر غائب ہے۔ اب ایمن باہر روڈ پہ ایسے ہی چلی گئی ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ارے بڑا ہی وہ بھی ایک بڑا ہی فلمی سین تھا کہ وہ جا کے اس کو کھینچ کے جناب پیپر سارے ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ ہونے سے بچاتا ہے اسے اور حق کر لیتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو ہو گئی جی عیش کے جنون کی جو لاسٹ ایپیسوڈس گزری ہیں ان کی سٹوری، لیکن سٹوری میں جو ٹوسٹ ہے نا وہ آگے آنا ہے۔ اب وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ کیونکہ ماہین جو ہے وہ آلریڈی پاکستان پہنچ چکی ہے واپس، اور وہ اپنے باپ سے کہے گی اب کہ جی میں راحم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ اس کا باپ جو ہے میر ذوالفقار وہ کہے گا کہ جی نہیں، کیونکہ وہ بھی بڑا ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ بندہ ہے، تو وہ کہے گا کہ جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس سے ملنے کی، ہمارا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ جبکہ وہ کہے گی کہ نہیں مجھے اس سے ملنا ہے، وہ مجھے اس طرح اگنور نہیں کر سکتا، اس نے مجھے چیٹ کیا ہے اور اب میں اس سے بدلہ لوں گی۔ اور یہ بات تو میر ذوالفقار جو ہے اس کو بھی بڑی پسند آئے گی کہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بدلہ لینا۔ اچھا، ماہین کی یہ بات جو ہے وہ اس لیے میر ذوالفقار کو کلک کرے گی کیونکہ میر ذوالفقار جو ہے پہلے تو وہ مطلب راحم کا کہتا ہے کہ وہ راحم جو ہے وہ انوسینٹ ہے، وہ اس انسیڈنٹ میں انوالو نہیں ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خود بھی اس سے بدلہ لیتا ہے ان لوگوں سے، اور کئی جگہ پہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو وہ کینسل کرواتا ہے، مطلب ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے۔ تو وہ پھر اپنی بیٹی جو ہے اس کی ماہین اس کو سپورٹ کرے گا اس کام میں۔ پہلے تو وہ انویسٹیگیٹ کرے گی کہ وہ راحم ہے کہاں، پھر جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ راحم تو ہنی مون کے لیے گیا ہوا ہے جی مری، تو وہ مطلب کچھ اس کو ملے گی جا کے اور کچھ لوگوں کو بھی ہائر کرے گی جو کہ سمجھ آ رہی ہے، اور اس طرح سے وہ اس پر مرڈر اٹیمپٹ کروائے گی۔ لیکن وہ راحم چونکہ اس کو بچا لے گا، لیکن راحم پھر یہ سوچے گا کہ یہ کون ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے ایمن کے ساتھ۔ اور اسی دوران جو اس کا کزن تھا جمال، وہ بھی کیونکہ اس کو تو اب تک نہیں پتا تھا پیچھے کیا سٹوری چلی ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ تو اس کی جب ماں ملنے جاتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ جی ایمن کی تو شادی ہو گئی بھی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا وہ پھر اسی ٹرانس میں ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو وہاں سے جا کے وہ بھی پھر باہر نکل آئے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ماموں فاروق ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو نکالنا پڑے، کیونکہ وہ اس کو بلیک میل کرنا تو آتا ہی ہے میڈیا پہ ویڈیو بنا کے اور سارا کچھ، تو یہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ وہاں تک بات جائے گی، اور اس طرح جمال جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ ہوگا جس کی وجہ سے جمال کو انہیں وہاں سے نکلوانا پڑے گا جیل سے، وہ بھی مطلب کہ کوئی ڈیل ہی ہوگی۔ اور پھر ماہین اور جمال دونوں مل کے، کیونکہ دونوں ہی مس انڈرسٹینڈنگ دونوں کو ہے، وہ دونوں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں، تو وہ دونوں مل کے تو کریں گے یہ کہ ایمن اور راحم سے بدلہ لیں گے، اور اسی دوران میں وہ آ جائے گا شیروز بھی پاکستان واپس آ جائے گا، اور اس کا مطلب عافیہ جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ ایمن اور جو ہے شیروز وہ فیس ٹو فیس نہ ہوں، وہ مطلب وہ کہیں پر بھی ایسا انٹریکشن ان کا نہ ہو کہ جہاں پر وہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے سامنے آئے، لیکن بیچ میں کسی جگہ پہ جا کے ایسا ہو جائے گا تو پھر اس کو دوبارہ سے ریکال، کیونکہ میڈیسن تو اس کی راحم جس ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گیا وہ ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی، تو وہ اس کو پھر ریئلائز ہوگا اور وہ اس کو ریکال بھی ہوگا کہ میرے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو راحم نے نہیں کیا تھا بلکہ شیروز نے کیا تھا، کیونکہ وہ تو بار بار یہ تو کہتی ہے نا اپنے اس میں شروع کے ایپیسوڈس میں کہ علی نواز کے بیٹے نے کیا، علی نواز کے بیٹے نے کیا، لیکن اس کو کنفرم نہیں ہوتا کہ راحم نے کیا یا شیروز نے کیا، تو وہ مطلب اس کو عافیہ نے جو فیڈ کیا ہوتا ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی ہی بات کرتی ہے کہ جی راحم نے کیا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ راحم ہی اس کا نام ہے، شیروز کا نام اس کو یا تو مائنڈ سے سکپ کر جاتا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام شیروز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ فردر اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے،
لیکن ابھی تک کی جو اس کی چلی ہے ایپیسوڈس، شروع میں بیچ میں تو یہ ہو گیا تھا بڑا سلو سا، اور اس کا اتنا انٹرسٹ نہیں لوگوں کا اس میں رہا تھا، لیکن یہ جو اس کی 2 ایپیسوڈس گزری ان میں لوگوں کا پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس میں، کیونکہ سٹوری موو ہوئی ہے، اور کیونکہ سٹوری تو مطلب ایسے تھا جیسے ایک ہی جگہ پہ رک گئی بھی، آگے جا ہی نہیں رہی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈس جو ہے ان میں یہ مطلب آیا اسی طرح ہی ہوتا ہے یا کوئی سٹوری میں نیا ٹوسٹ آتا ہے۔ تو اس کا یہی خلاصہ تھا، یہی میری آبزرویشن تھی جو میں نے دی۔ آپ کا اوپینین کیا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ڈرامے کے ساتھ، اس کا خلاصہ کریں گے۔ تو تب تک آپ رکھیے گا بہت سارا خیال، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو تب تک ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔